वेलकम, यू आर वाचिंग अनदर एपिसोड ऑफ डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करेंगे रियाद में होने वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अरब एंड इस्लामिक समिट की। इसके बाद हम देखेंगे कि नौ मुंतखब सदर ट्रंप की फ़लस्तीन पॉलिसी क्या होगी, क्या वो ये जंग रुकवाने में कामयाब हो पाएंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे भारत के साफ इनकार की। क्या पाकिस्तान को भारत की बात मानते हुए अब हाइब्रिड फॉर्म में चैम्पियंस ट्रॉफी का इनेकाद करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन द शो। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सो बासित साहब, ये जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इजलास हुआ, इसमें सुना है कि अरब दुनिया ने ईरान की जानिब से पेश की गई कोई एक दो तजावीज़ थी जिनको मुस्तरद कर दिया। सो इसको तो डिसाइफर करें ज़रा। जी हाँ, ये बड़ा इजलास हुआ और ईरान ने एक दो तजावीज़ भी जो मेरी मालूमात हैं पेश की, जो कि अरब दुनिया शायद तैयार नहीं थी उन तजावीज़ के लिए। सही। और मैं ख़ुद भी जो ये रेजोल्यूशन पास हुई है, 11 नवंबर को ये इजलास हुआ था। इसमें OIC और अरब लीग के जितने भी मेंबर्स हैं वो तमाम वहाँ मौजूद थे। तो ये दूसरा था। इससे पहले पिछले साल नवंबर में इसी किस्म का इजलास हुआ था, तो ये दूसरा इजलास था। तो इसमें जो करारदाद पास हुई, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान जो बहैसियत मुसलमान दुखी भी होता है। और क्या ये अच्छी बात होती कि अरब दुनिया, ख़ास तौर पे खलीजी ममालिक, ईरान की कुछ एक दो तजावीज़ थी, उनको इस करारदाद में, उनको करारदाद में शामिल ही कर लेते तो क्या ही अच्छा होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, अपनी नाजरीन की दिलचस्पी के लिए थोड़ा सा मैं इस करारदाद के मुतालिक बात करना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम बाकी मौज़ूआत की तरफ आएँ। और ईरान ने क्या तजावीज़ पेश की वो भी हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे इस सेगमेंट में। पहले तो देखिए, ये करारदाद जो है काफ़ी तवील करारदाद है। इसके 38 जो हैं ऑपरेटिव पैराग्राफ्स हैं, प्रीएम्बुलर पैराज हैं 4, लेकिन 10 सफ़हात मुश्तमिल ये करारदाद है। इसमें क्या बातें कही गई हैं? इसमें एक तो वही बात की गई है कि जी गज़ा में जो जंग हो रही है, लेबनान में जो इसराइल की दहशतगर्दी जारी है या उसका एग्रेशन जारी है, वो ख़त्म होना चाहिए फौरी तौर पे। सीज़ फायर होनी चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मिलनी चाहिए। और वही बातें जो हम पिछले एक साल से ज़ायद अरसा हो गया सुन रहे हैं। और इसराइल किसी बात को खातिर में नहीं ला रहा, चाहे वो बात यूरोप की जानिब से हो, अमेरिका की जानिब से हो या मुस्लिम दुनिया की जानिब से हो। तो इसराइल को इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचती है, पब्लिक ओपिनियन उसके बारे में क्या है। अभी हमने हाल ही में देखा कि एम्स्टर्डम में भी हुए, वहाँ पे भी जो इसराइली फ़ुटबॉल की टीम वहाँ पे थी, हंगामे हुए। कल रात पेरिस में, फ्रांस में इसराइली और फ्रेंच फ़ुटबॉल टीम्स का मैच था, उसमें काफ़ी सख्त इक़दामात किए गए थे। तो इसराइल को अब फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचती है और या दुनिया किस तरह रिएक्ट करती है। उनके जो अपने मकासद हैं वो उनको हासिल करने के लिए बिल्कुल रिजॉल्व्ड हैं कि हमने दुनिया की परवाह किए बग़ैर, अब चूँकि दुनिया ने तो एक ओपिनियन बना ली है ना कि इसराइल जो इतने मज़ालिम कर रहा है, 43,000 लोग शहीद हो गए गज़ा में सिर्फ, और लाखों की तादाद में लोग ज़ख्मी हैं, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। तो अब इसराइल इन चीज़ों को अब खातिर में नहीं ला रहा। तो अब ये करारदाद जो मंजूर भी हुई है, इसमें सारी अच्छी बातें हैं कि जी 4 जून 1967 को जो बॉर्डर्स थे वो उसी के बेसिस पे ही फ़लस्तीन की नई रियासत कायम होनी चाहिए। 2 रियासती फार्मूला की बात भी हुई है, जो भी पुरानी हम कितनी बार इस डिसाइफर में भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें इससे बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। वो क्या? एक तो जी ये कि ये कहा गया है कि और ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक जो हैं वो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करें। आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक बहुत से लोगों ममालिक ने इसराइल को, फ़लस्तीन को तस्लीम किया बहैसियत रियासत। उसमें स्पेन भी है, आयरलैंड भी है। तो अब तकरीबन मेरे ख़्याल में 143-144 ममालिक हैं जो कि फ़लस्तीन को तस्लीम करते हैं बहैसियत रियासत।
تو اس قرارداد میں کہا گیا کہ اور بھی جو ہے ممالک تسلیم کریں تاکہ پوری جو یو این ممبرشپ ہے 193 ممالک ہیں، یوں لگے کہ تمام ممبرشپ نے قبول کر لیا ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی جو ممبرشپ ہے اس کو آپ سسپینڈ کریں. صحیح. اب وہ سسپینڈ مجھے پتہ ہے کہ اب تھوڑے عرصے بعد یہی ممالک جائیں گے یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی اور وہاں پہ ایک ریزولوشن پاس کر لیں گے کیونکہ ان کے پاس نمبر تو ہیں. اس سے پہلے بھی یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی نے قراردادیں پاس کی ہیں اسرائیل کے خلاف، لیکن اسرائیل کے کوئی اثر اس کو کوئی اثر نہیں ہوا. تو اب یہ جو ہے ایک اور قرارداد آ جائے گی جس میں یہ کہا جائے گا کہ اسرائیل کی ممبرشپ کو سسپینڈ کریں جب تک کہ وہ نئی ریاست یا فلسطین کی ریاست کا قیام عمل میں نہیں آ جاتا. تو یہ بھی ہو جائے گا. مطلب قراردادیں پاس کرنے میں تو ہم ماہر ہیں نا مسلمان دنیا. اچھا اب ایران، اور ایک اور انٹرسٹنگ بات اس سے پہلے کہ میں ایران کی تجاویز کی طرف آؤں، اس میں کہا گیا ہے کہ جو اصل جو فلسطینیوں کی نمائندگی کرتی ہے جو تنظیم وہ پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن ہے، PLO یا فتح کہہ لیں آپ، جس کو اس وقت محمود عباس غزہ میں لیڈ کر رہے ہیں. اب یہ 2-3 باتیں ایسی ہیں جس پہ ایران کا ڈیلیگیشن جو تھا اس کو کچھ پرابلمس تھے، اور یہ بھی یاد رہے کہ صدر مسعود پزشکین نے یہ اجلاس اٹینڈ نہیں کیا. یہ نہیں کہ وہ اس اجلاس میں آنا نہیں چاہتے تھے، ان کی کچھ ڈومیسٹک اپنے کچھ کمٹمنٹس تھیں یا کچھ اور ایسے معاملات چل رہے تھے جس کی وجہ سے ان کا ایران میں رہنا ضروری تھا. لیکن انہوں نے محمد بن سلمان صاحب کو جو پرائم منسٹر ہیں سعودی عرب کے اور کراؤن پرنس بھی ہیں، ان کو فون کیا کہ میں ان وجوہات کی بنا پہ فی الحال نہیں آ سکتا جس کی وجہ سے مجھے مطلب معاف کر دیجیے. اس کو کوئی سیاسی وجہ میں نہیں دیکھ رہا، لیکن کوئی ایسی کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے وہاں پہ موجود نہیں، لیکن ان کے وائس پریزیڈنٹ البتہ اس اجلاس سے موجود تھے. تو ہمارے وزیر اعظم نے بھی خطاب کیا، جو شیلا خطاب جس طرح وہ کرتے ہیں، لیکن بس وہ خطاب بھی ہے نا، اس سے زیادہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں. پاکستان کی تو اب اس طرح بھی دنیا میں اس طرح اہمیت ہم نے خود گنوا دی ہے. حالانکہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے میں وہ جان نہیں رہی اب، کیونکہ ہم بہت ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں اور ڈیوائیڈڈ بھی ہیں. دنیا اب ہمیں سیریس بھی نہیں لیتی کہ یہ لوگ بس باتیں کرنے ہیں، ان کو باتیں کرنے دو اور ان سے ہم کوئی توقع نہیں رکھتے. تو اچھا اب ایران نے کہا کہ آپ باتیں تو ساری ٹھیک کر رہے ہیں، یہ قرارداد میں آپ یہ بھی یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ قرارداد میں یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل سے اس بات کا تقاضا کیا گیا کہ آپ چیپٹر 7 کے تحت ایک ریزولوشن پاس کریں اسرائیل کے خلاف. اب چیپٹر 7 جو ہے یونائیٹڈ نیشنز چارٹر کا، اس کے تحت جو بھی قرارداد پاس ہوتی ہے وہ ان ممالک کے لیے اس پہ عمل درآمد کرنا لازمی ہوتا ہے. اگر وہ نہ ہو تو پھر یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ وہ قرارداد جو چیپٹر 7 کے تحت پاس ہو وہ اس سے عمل درآمد کروائے. تو اس قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل سے کہ آپ چیپٹر 7 کے انڈر ایک قرارداد پاس کریں جس کے تحت اسرائیل کو مجبور کریں کہ وہ سیز فائر کی طرف آئے اور ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو ہے خاص طور پہ غزہ میں اس کو جانے دے. کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ چل رہا ہے کہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کہاں تک کیسے پہنچائیں غزہ میں. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 1 ماہ پہلے یا کچھ زیادہ امریکہ نے اسرائیل کو یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو 1 ماہ دیتے ہیں کہ آپ غزہ میں جو انسانی امداد ہے وہ پہنچانے کا بندوبست کریں، اور اگر آپ نے وہ نہیں کیا تو پھر امریکہ آپ پہ کچھ پابندیاں لگا دے گا، جو آپ کو آرمز پرووائڈ کرتا ہے وہ نہیں کرے گا. تو اب مہینہ گزرنے کے بعد اینٹنی بلنکن نے کہا کہ جی اسرائیل نے کسی حد تک عمل درآمد کر دیا ہے. حالانکہ 8 جو ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز ہیں غزہ کے اندر یا دنیا بھر میں وہ کہہ رہی ہیں کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن دوسری طرف امریکہ اب الیکشنز کے بعد یہ کہہ رہا ہے، اینٹنی بلنکن صاحب جو خود بھی یہودی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اسرائیل نے کافی کچھ اقدامات لیے ہیں کہ غزہ میں ہیومینیٹیرین اسسٹنس پہنچ جائے. لیکن اس ہیومینیٹیرین اسسٹنس کا فائدہ ہی کس طرح ہے کہ ابھی تک اسرائیل
غزہ میں بھی ٹارگٹ کر رہا ہے, حملے کر رہا ہے, ہر روز بچے, عورتیں, جوان سب شہید ہو رہے ہیں. تو صورتحال وہی ہے جو آج سے 2 ماہ پہلے یا 4 ماہ یا 1 سال پہلے تھی. اسی طرح حملے جاری ہیں, اٹیکس جاری ہیں اسرائیل کے. اچھا, اب اس میں جو ایران کی جو 1-2 باتیں تھیں, ایران نے تو پہلے یہ کہا کہ جی آپ سب باتیں ٹھیک کر رہے ہیں کہ چیپٹر 7 کے تحت یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ریزولوشن بھی پاس کرے, اسرائیل کی ممبرشپ بھی کینسل کریں, سسپینڈ کریں, اور دوسری طرف آپ یہ بھی دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ فلسطینی ریاست کو جو ہے تسلیم کیا جائے. یہ تو آپ چیزیں, اور آپ کنڈیم بھی کر رہے ہیں اسرائیل کو, سب چیزیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ جو مسلمان ممالک ہیں, جو عرب ممالک ہیں, جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے, وہی اپنی جو ریکگنیشن ہے وہی واپس لے لیں. صحیح. تو آپ نے ابھی تک تو اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی رکھے ہوئے ہیں, آپ خود تو یہ اقدامات لے نہیں رہے جو کہ آپ کو لینے چاہیے, اور آپ تقاضے کر رہے ہیں غیر مسلم دنیا سے, یونائٹڈ نیشن سے. تو یہ تو خدا کا خوف کریں, اس طرح دنیا آپ پہ کیا یقین کرے گی. آپ مطلب اپنی تقریروں میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جینوسائیڈ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, لیکن یہ باتوں کی حد تک ہے نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں. سو امپیکٹفل بھی یہی سٹیپ ہونے جائے گا. یہی اگر آپ نے دیکھے نا, ایران کی تجویز بڑی مناسب تھی کہ اگر آپ دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کی ممبرشپ کو سسپینڈ کریں, آپ چیپٹر 7 کے تحت ریزولوشن پاس کریں, اسرائیل کو مجبور کریں کہ وہ سیز فائر کرے, ہیومینیٹیرین اسسٹنس جانے دے غزہ میں, اور لیبنان سے جو اس کی جارحیت جاری ہے اس کو ختم کرے, تو آپ خود بھی تو کوئی عملی اقدام لیں نا. بالکل. پہلا اسٹیپ تو یہی ہے کہ جن ممالک نے ابراہیم ایکارڈز کے تحت اسرائیل کو تسلیم کیا, مثال کے طور پر UAE ہے, سوڈان ہے, موراکو ہے, بحرین ہے, پہلے تو وہ یہ اناؤنس کریں کہ جی ہم یہ ابراہیم ایکارڈز کو نہیں مانتے, بالکل یہ ختم ہو گئے, ہم اپنی ریکگنیشن واپس لیتے ہیں. یہ تو آپ میں کرنے کی ہمت نہیں ہے, اور آپ دنیا سے یہ مطالبات کیے جا رہے ہیں, تو اس کا فائدہ کیا ہے, اس کا کوئی مطلب رزلٹ نکلنا ہے. جب دنیا آپ کو دیکھتی ہے کہ آپ خود ڈپلیسٹس ہیں, آپ میں خود یہ ہمت نہیں ہے کہ آپ اقدامات لے سکیں اسرائیل کے خلاف, یا اپنی پوزیشن کو صحیح طور پہ رکھ سکیں عوام کے سامنے, تو دنیا کیوں آپ کی بات سنے. دوسری بات جو ایران نے کہی کہ اس میں مت ڈالیے آپ, وہ تھی کہ جو اس میں کہا گیا ہے نا کہ PLO ریپریزینٹ کرتی ہے فلسطینیوں کو. ایران کا یہ کہنا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے اس اسٹیج پہ. صحیح. کیونکہ حماس بھی دیکھیے نا, غزہ میں تو حماس ہی تھی نا. بالکل. غزہ میں جو بھی آخری انتخابات ہوئے تھے اس میں حماس جیتی تھی, اور حماس نے ہی اپنی غزہ میں حکومت بنائی تھی. اور اسماعیل ہانیہ جن کو شہید کیا گیا تھا جولائی کے مہینے میں ایران میں, وہ بھی پرائم منسٹر بھی رہے تھے ان انتخابات کے بعد. تو PLO ریپریزینٹ نہیں کرتی جو ایک, بلکہ PLO کے بارے میں تو فلسطینیوں کو بہت شکوک و شبہات ہیں, کیونکہ وہ اتنے کرپٹ رہے ہیں, کرپشن کا بہت بڑا الزام ہے ان پہ اوپر, انکمپیٹنس کا الزام ہے. تو یہ کس طرح آپ PLO کو یا فتح کو فار دیٹ میٹر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسرائیلیوں کی امنگوں کو ترجمانی کرتے ہیں. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ایران وینٹ along, ایران کا خیال تھا کہ اس وقت یہ موقع نہیں ہے کہ وہ انسسٹ کرتا اور اس پہ کنسنسس ٹوٹ جاتا, کیونکہ اگر وہ انسسٹ کرتے تو شاید پھر وہ کنسنسس نہ رہتا, اور ایران نہیں چاہتا تھا کہ اس قسم کی کوئی بات ہو, تاکہ دنیا کو یہ محسوس ہو کہ یہ اسلامی دنیا یکجا نہیں ہے اس معاملے پہ. تو یہ ایک مجھے جو ہے, میں ایران کی اس پوزیشن کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے چیزوں کو صحیح پرسپیکٹو میں رکھ کے کہا. اور یہ بہرحال ایک افسوس کی بات ہے کہ آپ دنیا سے توقع تو رکھ رہے ہیں. پھر جہاں تک دیکھیے علی لریجانی جو ایڈوائزر ٹو علی خامنہئی ہیں امام, تو ان کا وہ بھی اس وقت لیبنان کے دورے پہ ہیں, پھر وہ اسرائیل اور عراق بھی جائیں گے. تو وہ ایک کوششیں کر رہے ہیں کہ سر, میں نے اپنے پروگرام میں کہا تھا نا, اگر سیز فائر پہلا ہوگا تو وہ لیبنان میں ہوگا, غزہ میں نہیں ہوگا. تو اب کوششیں یہی ہو رہی ہیں کہ لیبنان میں سیز فائر ہو جائے, اور جو UN سیکیورٹی کونسل کی 2006 کی قرارداد ہے 1701,
وہ اس پہ عمل درآمد ہو. اسرائیل نہیں مان رہا, وہ کہتا ہے کہ ہم بفر زون تو کریٹ کر لیں گے بلو لائن اور لیتانی ریور کے درمیان, لیکن ہمیں یہ اجازت ضرور ہونی چاہیے کہ ہم اپنے طور پہ ایکشن لیں. حزب اللہ اگر وہاں پہ ری اسٹیبلش اپنے آپ کو کرے تو یہ ایک موڈ پوائنٹ ہے جو کہ اس وقت گھما پھرا کے بات ہے, لیکن اینڈ تو وہی ہے کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہمارا انفلوئنس اسٹل رہے اور ہم کارروائیاں کر سکیں. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر, اسٹے ود اس.